it is proved and testified that Annahul Haq, that Allah is Haq. In regard with this is a general ayat which speaks about those signs which have not been asked. They were not demanded by anyone. These signs are general signs which have been presented by Allah even before the human being could ask for it. And among these signs are those which are in the horizon. If you just lift up your head and look at the heavens, you are going to see these signs. The sun is there, the moon is there, the stars are there. And through these, we can easily believe in one God. One of the prophets, which is Ibrahim alayhi salatu wassalam, was during the time of Nimrud, and Nimrud lived for more than 400 years. He was the king of Babylon. And during his time in Nasiriya, or near Kufa, was born a great prophet, Ibrahim alayhi salam. His father died even before he was born. His father's name was Tariq, and his uncle's name was Azar. Nimrud had astrologers and astronomers who had predicted that there is going to be born in his kingdom a child who is going to destroy his kingdom and him. So he had all his soldiers and his close ones to go and have a vision and have a guard the kingdom from any child being born. So they used to come and investigate in their houses, and it was one of the signs of Allah, and this is a special sign of Allah, that though she was pregnant, the wife of Ibrahim, they could not recognize her pregnancy. And the result was that after 9 months, Azar was a minister of Nimrud. He was very close to Nimrud, and she was in his house. So she left the house and went to a cave and gave birth to Ibrahim alayhi salam. And it is the second sign of Allah that he produced milk in the thumb of Ibrahim alayhi salam. She shut the cave onto Ibrahim and left the place, came home, and she did not tell this secret to anyone. And Ibrahim started to grow and develop more than any other human child would do it. He grew as if he was 7 days old when he was just 1 day old. At the age of 15, Ibrahim alayhi salam told his mother to take him out. She refused. She said, not yet. In the night, he pushed the stone of the cave and he came out. And now he starts with the signs of Allah. He says, فَلَمَّا رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. When he saw the star, he said, is this my Lord? Is this my Creator? Is this my Rabb? فَلَمَّا أَفَلَ. When it set, the star set, he said, I don't love those who set. So from this it comes to a clear indication that Ibrahim is showing us
that the Lord of the universe is that He doesn't change. If He is there, He is there. The second night he came out and he saw the moon and he said the same thing. That you are more shiny and you are more big. Are you my Lord? He said, فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Those who said, I don't love them. The third day he came out during the daytime and he saw the sun. And he said, Haza Rabbi, Haza Akbar. This is big, huge. Is this my Lord? He waited until the sun set and he said, this cannot be my Lord. This is the creation of God, because Creator doesn't set. Only the creation sets. Then Ibrahim alayhi salam came out and he went to the house of his uncle Azar with his mother. And the word which was told by Azar was, I'm going to take your child to Namrud. She replied, I don't fear Namrud, take me along. The words used by this great lady were, when she met Namrud, and Namrud said, how could you hide your birth, pregnancy and your birth when you knew that I am going to kill every child which is born during this period of time? And at that time, she replied and said, I kept him alive intentionally for your sake. Namrud said, for my sake? Yes. Said, if I would have kept him alive, then you would have kept killing the children, innocent children. And so to stop you from the killing of innocent children, I have kept him alive, so that you will stop killing these innocent ones. And this is the child I have. His name is Ibrahim, and you are free to do whatever you want. The same words were used by Abu Talib alayhi salam. When Abu Talib came to the Kuffar Quraysh and he said, my nephew is saying that you are, the agreement which you have signed has been eaten away by the termites and only the name of Allah is remaining. The Kuffar Quraysh said, and if it is not what your nephew has said, I will give my nephew to you and you can do whatever you want. Same words. That means that these mothers and these father and uncle had more faith on Allah than the kuffar themselves. And here, if you look at the words of Abu Talib and the words of the mother of Ibrahim, you are going to see the similarity in it. So these were the signs which are common signs. But in the universe, Allah has produced to us some signs which were demanded by the nations. This is also ayat. Sanurihim ayatina. This is also ayat, but not demanded. And those which have been demanded are also ayat. But they are known as mu'jiza in our Urdu language. For example, the people of Samud, they asked Saleh alayhi salatu wasalam and they said, Ma anta illa basharun mithluna. Ya Saleh, you are not anything else but a human being like us. So whenever a mukhalif or a person who is against wants to defy, he starts with the same words. You are nothing but a human being like us. So wherever these words come, you have to remember that the next
stage for them is, next level for them is denial. So we tell the Muslims also, don't say that Rasulullah is like us. Because these are the words used by the nations before us. And then they said, Fateh bi'ayatin in kunta minas sadiqin. Bring an ayat, bring a sign from Allah if you are truthful. This is Surah Shu'ara. Then in Surah Hud, Allah tells Saleh to give them the reply. And that is, Saleh said, هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ lakum. This is the naqa of Allah, the camel of Allah for you. Lakum ayatan. And this is a ayat from. فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. Leave it to graze in the land of Allah. And فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. And do not hurt it even a little bit. So this demand of the people of Samud was for Nuh to bring out the camel from the hill, which was huge. And this camel by itself was huge. And they also told Saleh alayhi salam to bring out the camel pregnant. So as soon as she came out, she gave birth to the calf. She drank the milk of the whole city, the water of the whole city for one day. And the next day she produced so much of milk that the whole city could get the milk and quench their thirst. So this was agreed upon, that one day the city is going to take the water and the next day the camel is going to take the water. It went on for some days, and then what happened is that one person by the name of Qidar got along with 9 others and hamstrung the camel. Once it did not fall. The second time when it was hamstrung on the leg, the camel fell down. And then they started to kill the camel. They killed the camel and they ate the flesh of this camel. The result was that Saleh alayhi salam said, within 3 days, you are again going to get the azab of Allah. So the first day they became red, and the second day they changed black, and the third day the azab came. What was the azab? Siha. Siha means a voice which is above your frequency levels. The result was that they died in their houses. So when an ayat is demanded by Allah, then the azab is for sure. That's why when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked to produce a sign from Allah, an ayat from Allah, Rasulullah replied and told them, no. Because if I ask Allah to produce an ayat, then your rejection will be your disaster. The azab of Allah will, azabun qareeb, it will come immediately. So here also, the Prophet was told, tell them, O Prophet, I'm not going to send them azab. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. Allah is not going to give azab to them. وَأَنْتَ فِيهِمْ. Till you are amongst them. Why? Because Rasulullah is rahmatul lil alameen. وَمَا كَانَ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. The second condition is that I'm not going to send azab to them till they are doing istighfar. They are doing, asking Allah for forgiveness. Over here, I'm going to just give you one nuskha. And that nuskha is very important for those who
have any hajat. According to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, according to him, the istighfar holds a very high position, and this was done by even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 times a day at least. Istighfar, if a person does 4 tasbih of istighfar for 2 consecutive months, he is going to get sustenance, he is going to get knowledge, he is going to get children and the welfare of the children, he is going to get rain, and he is going to get whatever hajat he wants. This is a simple istighfar which you do after your salat. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zul jalali wal ikram wa atubu ilayh. So during the time of Rasulullah, they asked Rasulullah directly to show an ayah, but they did not tell Rasulullah to tell Allah to show an ayah. They asked Rasulullah for an ayah, and Rasulullah said, what do you want? Well, split the moon into 2. Rasulullah did it for them. They asked Allah for the gravels to speak, and Rasulullah showed them that. But they did not demand an ayat from Allah. Now this ayat in Surah Anfal by itself shows that till the Prophet is amongst them, an azab is not going to come. But did azab come even during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yes, it did come when a person by the name of Haris ibn Nu'man refused to accept the wilayat of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. That means that those who refuse the wilayat of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, even in the presence of Rahmatul lil Alameen, they are going to get azab. It doesn't matter where they are. Even if they are very close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the rejection of the wilayah is the invitation for the azab of Allah. ایک سلوات بھیجا اور معاف کیجیے گا، وہ جب تک بچے سامنے نہیں ہوتے تو زبان چلتی بھی نہیں ہے. آپ لوگوں سے تو اردو میں بات کرتا ہی ہوں، تو ایک سلوات اور بھیج دیں. تو یہاں پر جو ہے خداوند عالم نے باقاعدہ صاف طور سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم آیات خدا آسمانوں پر بھی دکھائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی دکھائیں گے. اور ان آیات کے ذریعے سے جو آسمانوں میں ہیں خدا نے قسم بھی کھائی ہے. یہ قسم اللہ کی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ چیزیں بہت عظمت والی ہیں، نہیں، اللہ کے لیے عظمت والی تو نہیں ہے، مگر امپورٹنس بتانی ہوتی ہے کبھی کبھی. تو وہ امپورٹنس کے لیے خداوند عالم نے کبھی والشمس کہہ کر قسم کھائی ہے، کبھی والقمر کہہ کر قسم کھائی، کبھی والسماء، کبھی والارض، یہ وہ کبھی نفس کی قسم کھائی ہے. تو یہ تمام والنجم، ستارے کی قسم کھائی ہے، قیامت کی قسم کھائی ہے. یعنی اتنی چیزوں کی قسم کھا کر ہماری توجہ اس طرف لے جا رہا ہے خداوند عالم کہ اس کی طرف غور کرو تم، کہ سورج اگر نہ ہو تو کیا ہوگا. ایک سورج کے نہ ہونے سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پورا سولر سسٹم ختم ہو جائے گا. سورج سے کیا کیا فائدے ہیں یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ، اور میں خود اس کا مجرم ہوں کہ سورج جو دیتا ہے جب نہیں لیتے تو اس کی سزا تو بھگتنی پڑتی ہے، پوری زندگی بھگتنی پڑتی ہے. آپ سے دیکھ رہے ہیں میرے طرف وہ مولانا کیا ہے کہ وائٹامن ڈی ہے. وائٹامن ڈی فری، بغیر کوئی چیز کے آدھے گھنٹے سورج میں بیٹھے اور وائٹامن ڈی لے لیں، مگر ہم لوگ لیتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بھگتتے ہیں. تو اب یہ کہیں گے بھئی عذاب خدا میرے اوپر کہاں سے نازل؟ نہیں، یہ عذاب نہیں ہے خدا کا،
یہ ہمارے ہاتھوں کی حرکتیں ہیں، یہ ہماری حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے۔ تو سورج میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اور دوسرے سورج کی خوبی یہ ہے کہ وہ بادل کے پیچھے بھی آ جائے تب بھی جو ہے وہ انسان کو جو فائدہ پہنچانا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے، وائٹامن ڈی بھی پہنچاتا ہے، اور دوسرے جو درختوں میں ضرورت ہے فوٹوسنتھسس کی وہ ضروریات بھی پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت جو ہے جب گھر میں رکھا جائے تو اسی طرف کو بڑھتا ہے جس طرف سے سورج کی روشنی آ رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں خداوند عالم نے مخلوق کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ روشنی کی طرف چلتے ہیں، نور کی طرف چلتے ہیں، ظلمات کی طرف نہیں چلتے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سورج پردے کے پیچھے بھی ہے تو پہنچاتا رہے گا، کلاؤڈز کے پیچھے بھی ہے تو پہنچاتا رہے گا روشنی۔ تو جب تک روشنی ہے، اگرچہ آپ نے سورج کو نہیں دیکھا، اب یقین کے ساتھ یہ کہیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ صبح سے بادل ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سورج نکلا ہوا ہے۔ کہا مولانا یہ روشنی ہے، بادل تو ہے مگر روشنی بتا رہی ہے کہ سورج ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جب تک امام ہے اس وقت تک زمین اور آسمان اپنی جگہ پر ثابت رہیں گے، امام کا وجود نہ ہو تو سب برباد ہو جائیں گے۔ اگر مجھ سے پوچھیں کہ امام زمانہ جو پردے غیب میں ہیں ان کا ثبوت کیا ہے، تو میں کہوں گا یہی کہ سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، دنیا آباد ہے۔ یہ خود ایک دلیل ہے کہ اللہ کی حجت موجود ہے، چاہے وہ پردے غیب ہی میں کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں اس کے علاوہ جو خداوند عالم نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے پانی کو۔ یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کل، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اس پانی میں خداوند عالم نے اپنی آیت اور نشانی رکھی ہے۔ اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین جو بالکل سوکھی ہوئی ہے اور وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، اس پر جب یہ پانی گرتا ہے تو اس میں سے سبزہ جو ہے وہ لہلہاتا ہوا نکلتا ہے، بالکل تر و تازہ۔ تو خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے مردہ زمینوں کو اس پانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات ہے جس نے پانی سے بشر بنایا ہے، یعنی ہماری اور آپ کی خلقت جو ہے وہ پانی سے۔ وَفَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کو پھر اس انسان کو خداوند عالم نے نسب دیا اور سسرال دی، سحرن۔ دو ہے نا، دو رشتہ داریاں آپ کے ہیں، ایک رشتہ داری آپ کی اپنی ہے اور ایک رشتہ داری آپ کی اہلیہ کی ہے جس کی طرف آپ منسوب ہیں، سحر کہتے ہیں اس کو۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کی شان میں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی فرد مجھے ایسی نہیں ملتی کہ جس کا نسب اور جس کا سحر سواد سے یہ دونوں کے دونوں رسول اللہ تک جاتے ہیں۔ نسب دیکھیں تو وہی نسب ہے جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور سسرال دیکھیں تو وہی سسرال ہے جو رسول اللہ کی سسرال رسول اللہ ہے۔ یعنی سب سے افضل ترین کائنات کی طرف مولا کائنات کا نسب بھی جا رہا ہے اور مولا کائنات کے سحر بھی جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔
اس کو جب میں نے گوگل کیا تو میں نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 70% اس میں پانی ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے تو 60% تک بدن انسانی میں پانی ہوتا ہے. اور اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ جو زیادہ کام کرنے والے آرگنز ہیں اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے. 83% لنگز میں، جو اندازہ لگائیں 83% لنگز میں ہے، اور اس کے بعد دل میں پانی ہے، دماغ میں پانی ہے. اور اس پانی کو اگر کم کر دیں جتنی ضرورت ہے اس سے کم کر دیں تو سب سے پہلا حملہ دماغی پر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کنفیوز حالت میں ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن جسے کہتے ہیں آپ لوگ. لہذا ایک معینہ مقدار ہے پانی کی جو بدن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور کم سے کم 1 گیلن پانی تو پینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور جو پانی جاتا ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر ابزارب ہو جاتا ہے اور بدن کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے. مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے پانی سے پیدا کیا ہے اس کو پانی کا محتاج اتنا رکھا ہے کہ وہ پانی کے بغیر جی نہیں سکتا. 3 دن حد سے زیادہ پانی کے بغیر جیے گا، 4تھا دن بمشکل. دیکھیں آپ، اب اس کے بعد آپ کربلا سوچ لیں. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. تو یہاں پر جو ہے وہ پانی کو خداوند عالم نے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے، آیت بنائی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. آپ کے ٹیپ میں پانی آ رہا ہے، دریا چل رہا ہے وہاں بھی پانی ہے، ریورز چل رہی ہیں وہاں بھی پانی ہے، کینالز میں پانی ہے. لیکن یہ آسمان سے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آسمان سے جو پانی نازل ہو رہا ہے خداوند عالم زمین پر کیوں نہیں بہا دیتا اس پانی کو؟ ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب، میں نے کہا بارش بہت ہو رہی، کہا مولانا فری کار واش. جو جراثیم، جو پیراسائٹس، جو فنگس، یہ چیزیں جو پتوں میں چھپی ہوئی ہیں، ایک ایک پتے کو تو میں آپ کو ایک ہی کام دوں گا پورے سال کے لیے. آپ کے گھر میں جو درخت ہے اس کا ہر پتا دھو دیجیے، پتا صاف کر دیں. نہیں ممکن ہے. اللہ نے اوپر سے بارش کو نازل کر کے نہ صرف یہ کہ پورے درختوں کو صاف کر دیا، فضا کو بھی صاف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چھتیں اور یہ سب جو آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے سب صاف کر دیا. اور صاف کرنے کے بعد وہ وائرسز، وہ پیراسائٹس، وہ سب کچھ ہٹا بھی دیا. یہ کلینلینس جسے کہتے ہیں، یہ تازگی جو خداوند عالم ہمیں دے رہا ہے، اس کا شکر کتنا ادا کریں. پینے کے لیے پانی بھی مہیا کیا ہے اور ساتھ میں آپ کا پورا کام بھی انجام دے دیا. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز، یہ جو پانی آپ کے بارش میں آ رہا ہے، یہ پانی جو ہے سمندر سے اٹھا ہوا پانی ہے. زیادہ تر سمندر سے اٹھا ہوا پانی. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے. جو سمندر کا پانی آپ پیاس کے لیے پیئیں گے، پیاس بجھانے کے لیے، وہی سمندر کا پانی اور زیادہ پیاس لگائے گا. تو یہ پانی جو ہے وہاں سے اٹھا ہے، خداوند عالم نے ڈی سیلینائٹ کر کے اس کو میٹھا بنا کر پھر آپ کے اوپر نازل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ آپ براہ راست ان سے فیضیاب ہو جائیں، ان میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ قرآن مجید ہو اور چاہے وہ دریا اور سمندر کا پانی ہو. اور یہ طے شدہ ہے کہ جتنا پانی خداوند عالم نے نازل کیا ہے، نازل کا لفظ ہی یوز ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں پانی نہیں تھا، یہ باہر سے پانی نازل ہوا ہے.
اس پانی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا پرسنٹیج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. حالانکہ بارش زیادہ سے زیادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی ہے سمندر کا پانی، اور کم ہو تب بھی اتنا ہی ہے. جو 71 اور 29 کا ریشیو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. 71% جو ہے زمین وہ پانی ہے، اور 29% جو ہے وہ زمین ہے. یہ ہمیشہ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے گا. تو یہ وہ آیات ہیں خداوند عالم نے ہمیں زمین اور آسمان میں دکھائی ہیں. تو اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم نے یہ سوال بھی اپنے آپ سے کیا کہ یہ چاند اور سورج جو ہے یہ خود کیسے نکل رہے ہیں اور کیسے ڈوب رہے ہیں؟ نیچر سے تو نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی ہے جو ان کو نکال بھی رہا ہے اور اس کے حکم سے یہ ڈوب بھی رہے ہیں. اور اس کے ہاتھ میں یہ قبضے میں یہ کنٹرول ہے کہ وہ جب چاہے اس کو گل کر دے اور کائنات کو ختم کر دے. تو خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ مِنَ الْكُتُبِ. وہ دن ایسا آئے گا جب ہم سکرول کی طرح پوری کائنات کو لپیٹ دیں گے، پوری کائنات کو لپیٹ دیں گے، اور اس کے بعد اثر نو اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے جیسے پہلے پیدا کیا تھا. ہر جگہ کے اوپر وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی ایک جگہ جب اس سے سورہ یاسین میں جب سوال ہوا کہ کون اس ہڈیوں کے چورے کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، تو جواب کیا ملا؟ وہی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یعنی خداوند عالم بتا رہا ہے کہ ایک ایسنس ہے، اس ایسنس کے ذریعے سے ہم دوبارہ ہر چیز کو پیدا کر دیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں انسان کے اندر بھی دفاع ہوتا ہے، دفاع کا مادہ انسان کے اندر ہے. مرنے کے بعد یہ دفاع کم ہو جاتا ہے. جب مردہ جسم ہوتا ہے تو پھر وائرسز کا اور پیراسائٹس کا، بیکٹیریا کا اس پر حملہ ہوتا ہے، اور بدن انسان میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کا دفاع کرے. تو آپ نے جو ہے 3 غسل رکھے ہیں، کافور کا غسل، بیری کا غسل اور خالص پانی کا غسل، تاکہ یہ اوپری سطح میں انسان کا بدن محفوظ ہو جائے اور آپ ہاتھ لگا سکیں. اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا تو آپ سے کہا کہ جاؤ غسل میت کر لو تاکہ تم جراثیم سے بچ جاؤ. یہ غسل میت کرنے والا اگر دوسرے آدمی کو ہاتھ لگا دے تو اس پر غسل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو زندہ نے ہاتھ لگایا ہے، مردہ نے ہاتھ نہیں لگایا. تو یہاں پر جو ہے خداوند عالم نے یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ 3 غسل کے بعد اب اس قابل ہو گیا کہ اس کے اندر دفاع کا مادہ پیدا ہوا. کتنے پیراسائٹس ہوں گے اور کتنے وائرسز ہوں گے جن سے آپ کا بدن لڑتا رہتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بدن کا لڑنا خود بتا رہا ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس بدن پر حملہ کرنے والے ہر دشمن سے مقابلہ کر لے. جب بدن انسانی میں وہ چیز رکھی ہے تو اپنے مذہب پر حملہ کرنے والے کے لیے بھی ایک ایسی ذات رکھی ہوگی کہ جس کے جو حملے کو روک بھی دے اور اس دین کو سلامت بھی رکھے. اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا کہ دین ہست حسین، یعنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دین ہست حسین، حسین خود دین ہے. دین پناہ، دین پناہ ہست حسین. آپ لوگوں کے وہاں ہریکین وغیرہ نہیں آتے زیادہ. میں بتاتا ہوں کہ ہریکین کا شیلٹر جو ہوتا ہے وہ انسان سے بڑا ہوتا ہے. مجھ سے بڑا ہوگا وہ شیلٹر جس میں میں جاؤں گا، اور مجھ سے مضبوط ہوگا وہ شیلٹر. اور جب بھی مصیبت آئے گی، ہریکین آئے گا، تو میں اس میں جا کے پناہ لے لوں. خواجہ اجمیری یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہست حسین، دین
پناہ ہست حسین. کیا مطلب؟ حسین دین کا شیلٹر ہے، جہاں پر دین جو ہے ضرورت پڑنے پر جا کر پناہ لے لے. جس طرح سے ہمیں شیلٹر دینے والا وہ ہریکین کا شیلٹر جو ہے بڑا ہوتا ہے، ویسے ہی حسین وہ بڑا شیلٹر ہے جس میں دین پناہ لے رہا ہے. حسین کی عظمت دین سے نہیں پہچانی جائے گی. حسین دین سے کہیں بلند و بالا ہے جو دین کو پناہ دے رہے ہیں. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. تو یہ پانی جو ہے یہاں پر آپ کو روک کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ پانی جو ہے وہ انسان کے لیے اہم ہے، اور اسی لیے اس کے کچھ آداب ہیں، اور آداب آپ کو بتا کے میں مجلس تمام کر رہا ہوں. میرے پاس گھڑی نہیں ہے. 7:08 ہے ابھی تو. 7 کی جمع ابھی بہت ابھی آپ کو بور کروں گا. ایک سلوات اور بھیجتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ انسان جو ہے اس پانی کو جب پینا شروع کرے تو مولا کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کر پیے. مولا علی کہتے ہیں بیٹھ کر پیے. رسول اللہ بھی کہتے ہیں. یعنی مولا علی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کہتے ہیں بیٹھ کر پانی پیا جائے اور گھونٹ گھونٹ پیا جائے. چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پیا جائے، جس کو کہتے ہیں سپ کرنا. کبھی آپ نے پانی سپ کیا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ پانی جو ہے وہ جب سپ کیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیا جاتا ہے، تو وہ پورے آپ کے گلے کو تر کرتا ہوا نکل جاتا ہے، اور وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی تازگی محسوس ہو رہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے کے درمیان اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے. آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں. ٹھنڈا پانی سے گریز کریں، اس لیے کہ یہی پانی نقصان بھی کر سکتا ہے، اور یہ نقصان یعنی وہی چیز جو خداوند عالم نے ہماری بہتری کے لیے بنائی ہے وہی ہمیں نقصان بھی کر سکتی ہے. اسی لیے کہا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بہتری ہے، مگر یاد رکھو یہ جنت کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم کا ذریعہ بھی ہے. ماں باپ اپنی جگہ پر اچھے ہیں، مگر یہ کبھی تمہیں جنت کی طرف بھی لے جائیں گے، ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف بھی لے جائے گی. تو ان پوری کی پوری آیتوں میں خداوند عالم نے ایک تو جناب صالح کے اونٹ کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا ذکر آپ کو بتاؤں اور مجلس تمام کروں، اور وہ والعادیات ضبحا، گھوڑوں کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں فیل کا بھی ذکر ہے، ہاتھی کا، مگر عذاب کی صورت میں، تعریف کی صورت میں نہیں ہے. تعریف کی صورت میں ناقۃ اللہ ہے اور یہ گھوڑے ہیں. پورا واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے وادی یابس جو آج کل جارڈن میں ہوگی، وہاں پر جو ہے کچھ لوگ جمع ہو گئے، تقریباً 12,000 کافر تھے. لات و عزا کی انہوں نے قسم کھائی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ قسم کھاؤ اور اگریمنٹ، بہت ہی مضبوط عہد و پیمان لے لو کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے ہٹیں گے نہیں، مر جائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے اور علی مرتضیٰ کو قتل کریں گے. بس 2 کو قتل کرنا ہے. 12,000 کا یہ لشکر وہاں پر اپنے پورے ہتھیار کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ جمع ہو گیا وادی یابس میں. وادی یابس میں کنکر بہت ہیں اور پتھریلی زمین ہے، وہاں پر یہ جمع. جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ پر اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ کو قتل کرنے کے لیے اور علی کو قتل کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں، آپ ان کے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجیں.
اور کسی کے بعد جبرائیل نے خود رسول اللہ سے کہا ابو بکر کو بھیجیں. تو ابو بکر کا نام لیا رسول اللہ نے منبر سے اور یہ کہا کہ میں ابو بکر کو بھیجتا ہوں اس کا من کا مقابلہ کرنے کے لیے 4000 سپاہیوں کے ساتھ. تو 4000 کے سپاہیوں کے ساتھ ابو بکر چلے. وہاں جا کر جب پہنچے تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی آیا ہے تو وہ ان سے ملاقات کے لیے 200 آدمی پورے اسلحے کے ساتھ ان کے سامنے آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ کہا ہم پہلے تو تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کرتے. کہا کہ دوسری یہ کہ ہم تم سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں اور تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ تم لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اور علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا. تو اس نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ بھیا، ابو بکر سے کہا اس نے کہ تم نہ محمد مصطفیٰ نہ تم علی مرتضیٰ، تو ہمیں تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تم کیوں اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. ان کے سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بات ٹھیک ہے. لشکر سے کہا چلو واپس. لشکر نے کہا کہ نہیں، ہم رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم جو رسول نے کہا ہے اسی پر عمل کریں گے. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب کا فقرہ آپ یاد رکھیے گا جو تاریخ میں لکھا ہو، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پہلا جملہ. دوسرا جملہ سنیے گا. دوسرا جملہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. حاضر جو آدمی ہے، جو دیکھتا ہے، وہ غائب دیکھ نہیں سکتا. یہ ان کے دو جملے آپ یاد رکھیے گا. انی عالم ما لا تعلمون، یہ وہی فقرہ ہے جو اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا جب ملائکہ نے یہ کہا تھا کیا ایسے کو زمین پر بنائے گا جو زمین پر خوریزی اور فساد برپا کرے گا. تو ملائکہ نے جب یہ اعتراض کیا تو خداوند عالم نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، یعنی اس سے جو ہے فرعونیت کی بو آ رہی. دوسرا جملہ پورے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، جو حاضر ہے وہ دیکھ رہا ہے جو غائب دیکھ نہیں سکتا. یعنی رسول اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پر وہ رسول اللہ وہاں سے نہیں دیکھ رہے. اس کے بعد وہ اپنا قافلہ لے کر واپس گئے. تو رسول اللہ نے بھرے مجمع میں یہ کہا جملہ کہ عصیتا، تم نے میری بھی نافرمانی کی اور اللہ کی بھی نافرمانی کی. اور قوم نے یہ کہا کہ ہم تو لڑنے کے لیے تیار تھے، یہ انہوں نے بزدلی دکھائی. رسول اللہ نے پھر اعلان کیا، جبرائیل نے حکم دیا کہ اب عمر کو بھیجو. آنے والے سیدھے سیدھے علی کو بھیج دیتا، بات ختم. کہا نہیں، بتا رہا ہے خداوند عالم کہ رسول کے بعد کس کی پیروی کرنا چاہیے اور کس کی نہیں کرنا چاہیے. پورے کے پورے باقاعدہ. یہ دوسری مرتبہ یہ آئے ہیں ابو بکر عمر، تو وہی پوری کی پوری داستان ایسی سملر ہے، کوئی فرق نہیں. تو انہوں نے کہا میرے صاحب آیا تھا تو یہ کہا کہ جو انہوں نے کیا ہے میں بھی وہی کروں گا. تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں. واپس چلے اپنے قافلے کو لے کر. رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تمہاری رائے کتنی خراب ہے. یعنی اگر پوری ان کی زندگی دیکھیں تو یہ اپنی رائے پر زیادہ عمل کرتے رہے. تو رسول اللہ نے ان کی رائے کو بھی ختم کیا. تیسری مرتبہ مولا کائنات کو جب کہا تو کہا کہ علی تمہارے ہاتھ پر خداوند عالم
فتح عطا کرے گا، بشارت دی۔ علی اس راستے سے نہیں گئے جس راستے سے عام لوگ جاتے ہیں، الگ راستے سے علی تشریف لے گئے۔ اور جانے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی، کہا کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب، ابن عم رسول اللہ، میں رسول اللہ کا ابن عم ہوں، تو میں دعوت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو میں جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل جنگ ہوگی، ہم بھی تیار ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے سپاہیوں سے سحر کے وقت اٹھا کر سب کو کہا کہ آمادہ ہو جاؤ، سب کو آمادہ کیا جنگ کے لیے، اور نماز فجر ادا کرتے ہی مولا کائنات نے جیسے ہی سفیدی صبح نظر آئی ویسے ہی حملہ کر دیا۔ جب یہ حملہ کیا ہے گھوڑوں کے ذریعے سے، تو وہ گھوڑے جو سانس لے رہے تھے دوڑنے میں، اس کی تشریح کر رہا ہے قرآن، اور قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وہ تیز دوڑنے والے گھوڑے ضبحًا جو سانسیں لے رہے تھے، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جب ان کے ٹاپ پتھروں پر پڑ رہے تھے تو موریات قدحًا، تو چنگاریاں نکل رہی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان کے دوڑنے سے جو ہے وہ جو گرد و غبار اٹھی ہے، اس کے بعد فَوَسَطْ، اور ہم درمیان میں پہنچ گئے۔ مولا کائنات نے اور قافلے نے بہت سو کو قتل کیا، اور اس کے بعد زنجیروں میں ان کو جکڑ کر اور رسیوں میں واپس لے کر علی چلے ہیں مدینے کی طرف۔ تو اس کو جنگ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے، زنجیروں والی۔ ابھی 3 میل دور تھے رسول اللہ اور مولا کائنات، کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو، علی کا استقبال کرنا ہے۔ مدینے سے باہر نکلے، 3 میل کے فاصلے پر پہنچے۔ مولا کائنات نے جیسے رسول اللہ کو دیکھا، گھوڑے سے اترنا چاہا، رسول اللہ نے روک دیا، نہیں علی، آج گھوڑے سے نہیں اترنا ہے، اس لیے کہ اس گھوڑے کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے جس کے اوپر تم سوار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علی کی قسم نہیں، جب گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے جس پر علی سوار ہو جائے، تو علی کی منزلت کتنی بلند ہوگی۔ ایک سلوات بھیجا محمد وعلا۔ تو یہ وہ جانور ہے جس کی قسم کھا کر خداوند عالم نے بتایا کہ ہر گھوڑا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گھوڑا ہوتا ہے ایسا جو اہل بیت علیہ السلام کے کام آئے، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں رہے۔ اور یہ مولا کائنات کو لے کر رسول اللہ اسی گھوڑے پر سوار ہے، مولا کائنات، اور لے کر رسول اللہ پہنچے ہیں اپنی مسجد میں۔ تو یہ ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف سے، اسی میں سے ایک نشانی وہ ہے جس کو آپ دلدل کہتے ہیں، یہ نشانی ہے اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اطاعت سے سرے منہ ایک لمحے کے لیے بھی منہ نہیں موڑا، اطاعت میں ہمیشہ رہا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس بہت ہوتی ہے، مگر امام کی خدمت سے انکار نہیں کیا۔ ہاں، ایک صورت آئی جب تاخیر کی اس نے، مگر انکار نہیں کیا۔ اور تاخیر بھی یہ کی کہ حسین کو یہ کہنا پڑا کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تو بھی ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میں بھی ہوں، آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہیں دی جائے گی۔ تو اسی گھوڑے نے ایک مرتبہ زمین کی طرف اشارہ کیا، اور جب سر اٹھا کر حسین کی طرف دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو بتا رہے تھے کہ مولا اب بھی خدمت کے لیے تیار ہوں، مگر میرے پیروں سے آپ کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی ہے، بس اللہ
خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہی وہ گھوڑے ہیں جو زمین کربلا کو ڈوب گئے. زینب نے حسین کو بلا کر یہ کہا کہ بھیا حسین، میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک کے بعد ایک دشمن کا لشکر تو آتا جا رہا ہے، مگر آپ کا کوئی مددگار نہیں آ رہا، آپ کا کوئی دوست نہیں آ رہا. کیا آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے؟ حسین نے کہا ہاں بہن، میرا بھی ایک دوست ہے، اس کو میں نے کوفے کی طرف خط لکھ دیا ہے، ان قریب وہ بھی آنے والا ہوگا. حسین نے خط میں جو جملہ لکھا ہے اس کو غور سے سنیں. من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف. فقیہ کہتے ہیں اس کو جو بہت سمجھدار ہوتا ہے. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں کہ اے حبیب، ہم نرغ آبا میں گر چکے ہیں. پھر ایک جملہ عجیب و غریب لکھ دیا حسین نے نیچے، اے حبیب تم تو صاحب غیرت ہو، صاحب غیرت ہو، رسول کی نواسیاں میرے ساتھ ہیں. یہ جملہ حبیب کو ایک نشتر کی طرح چبھا ہے، کیونکہ حسین یہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ میری بیوی اور بچے اور بہنیں بھی ہیں اور غیرت کا سوال ہے. حبیب تم چلے آؤ. یہ خط جب پہنچا تھا تو حبیب اور ان کی اہلیہ دسترخوان پر تھے. دق الباب ہوا، حبیب پہنچے، خط پڑھا، پڑھنے کے بعد آ کر بیٹھ گئے. کوفے کے حالات بہت خراب تھے، کسی پر بھروسہ نہیں تھا. یہ دیکھنے کے لیے کہ بیوی کا ایمان کتنا ہے. جب بیوی نے سوال کیا کہ کیا ہے، کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے. کہ کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے. کہ کیا ارادہ ہے؟ کہ 2 شہزادوں میں جنگ ہے، میں جا کر کیا کروں؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس بیوی نے کہا کہ حبیب یہ میرے زیورات تم پہن لو. اے حبیب اپنی تلوار مجھے دے دو. زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تم اپنی جان کو عزیز کر رہے ہو. کہ ایک مرتبہ یہ حسین حبیب نے کہا نہیں بیوی، جب صرف میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. کربلا کا رخ کر کے حبیب نے ایک جملہ کہا، اے مولا آپ کی مظلومیت پہ میں قربان. گھر میں رہنے والی عورتیں بھی آپ کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ غلام کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، میرا یہ سوار لے جاؤ اور گھوڑا لے جا کر فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا. حبیب کے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو حبیب نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے غلام کو گھوڑے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے گھوڑے، اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں خود ہی تمہارے اوپر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. یہاں بھی حبیب رکے. رکنے کے بعد کربلا کا رک کر کے کہا کہ اے مولا آپ کی مظلومیت میں میں قربان. یہ غلام بھی آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. حبیب ایک مرتبہ سر پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے جیسے کربلا کے قریب آ رہے تھے ویسے ہی حسین اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے، اے بھیا عباس تیار ہو جاؤ، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے. اے علی اکبر استقبال کے لیے بڑھو، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے. 18 بنی ہاشم آگے بڑھے، ادھر حبیب کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور جیسے ہی حبیب خیموں کے قریب آئے تو ایک مرتبہ فضہ نے کہا کہ حبیب تمہیں مبارک ہو، ثانیہ زہرا نے تمہیں سلام کہلوایا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب نے اپنے سر سے امامہ پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم جیسے غلاموں کو، ہم جیسے خادموں کو شہزادیاں سلام کہلوا رہی ہیں. عاشور کا دن آیا تو ایک مرتبہ حبیب نے آ کر کہا کہ مولا آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کر آپ کے دشمنوں سے مقابلہ
کروں. حسین نے کہا حبیب تمہارے رہنے سے مجھے سکون ملتا ہے. اے حبیب تمہیں جانے کی کیسے اجازت دوں؟ کہا کہ آقا بس آخری جملہ یہی ہے کہ میں بھی جاؤں اور آپ پر اپنی جان قربان کر دوں. حبیب چلے. چلنے کے بعد مقابلہ کیا فوج ملاعین سے. اس کے بعد جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی اے آقا میرا سلام قبول کیجئے, میرے خدمت کو قبول کریں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلم الذین لا ظلموا ایام منقلب ینقلبوا. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جملہ بنانے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. بار واسطہ محمد و آل محمد کا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. با روزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. حج اور زیارت سے مشرف فرما. ظہور امام زمانے میں تاجیل فرما. ہماری عذاب کو قبول فرما. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گھر. فاطمہ کا لوٹا پردیس